नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खंजरा पोस्ट टीवी। नाजरीन, अल्लाह अल्लाह करके 6 साल बाद जनरल बाजवा साहब सीएनसी की पोजीशन से रुखसत लेके चले गए और उनकी जगह नए कमांडर इन चीफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब ने टेक ओवर किया। कौम को मुबारक हो कि उनका नया कमांडर इन चीफ एक सैयदजादा भी है, हाफिज कुरान भी है। अफवाज पाकिस्तान से किसी भी जनरल से इस लिहाज से ज़्यादा वाकिफ़ है कि वो अब तक आने वाले कमांडर इन चीफ्स में पहले कमांडर इन चीफ हैं जो आईएसआई और एमआई दोनों को हेड कर चुके हैं बतौर डीजी। यकीनन ये कौम इस वक्त जिस तरह एक बेहतरी के लिए बरसर पेकार है, जिस तरह यहाँ अगरचे तादाद में कम सही अल्लाह के कुछ बंदे बेहतरी के लिए दुआगो हैं, गिड़गिड़ा के दुआएं मांग रहे हैं, पिछले 75 साल की तबाहियों से निकलने की दुआ कर रहे हैं। ऐसे में मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला को किसी की दुआ पसंद आ गई हो और अल्लाह ताला ने अपने इस बंदे का इंतखाब किया हो। और कुछ बईद नहीं कि इनके दौर में इस मुल्क में हमें वो खुशियाँ देखने को मिलें जिनके लिए हम अरसे से तड़प रहे हैं। नाजरीन, बाजवा साहब चले गए, लेकिन मोहतरम आसिम मुनीर साहब और इस मुल्क के लिए बहुत से पहाड़ जैसे चैलेंजेस जो मुबैना तौर पे उनके अपने ज़्यादा पैदा करदा थे बनस्बत किसी और के, ये मसाइल ये छोड़ गए। इन मसाइल का एक इजमाली जायज़ा आपके सामने पेश किए देता हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान को जहाँ बहुत से मसाइल का सामना है, उनमें सरफहरिस्त इस वक्त अवामी बेचैनी, अनरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, सियासी अनारकी, माशी इनतात और मुल्की सरहदों पे दुश्मन की साजिशों समेत बेपनाह मसाइल का सामना है। इनमें से चंद मसाइल का अहाता हम यहाँ करेंगे, आपके सामने उन मसाइल की निशानदेही करेंगे वो कब और कैसे पैदा हुए, जिन्हें अगरचे हम जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब के पोर्टफोलियो का हिस्सा तो नहीं समझते, लेकिन एक ऐसे मुल्क में और एक ऐसे समाज में जहाँ एक तरफ तो बहुत से गेट नंबर 4 की पैदावार सियासतदान विरसे में छोड़ गए हैं, वहीं पर कुछ ताले आसमां जर्नेलों की ना करदा और करदा वो गलतियां जो उनके इनफरादी या उनके साथ चंद अफराद की गलतियां थी जो इस कौम के हिस्से में आ गई हैं। पाकिस्तान की तारीख में मौजूदा हुकूमत के आने से पहले रात के अंधेरे में जिस तरह एक हुकूमत टॉपल हुई, एक ऐसी हुकूमत जिसके दौर में नमो की रफ्तार 5 से 6% थी, जिसके दौर में फ़ॉरेन एक्सचेंज बड़ी तादाद में आ रहा था, जिसके दौर में ज़राअत को फ़रोग मिल रहा था, जिसके दौर में आपकी सनतों को सनतें फ़रोग पा रही थी, जिसमें आपका टेक्सटाइल का सेक्टर ग्रूम अप कर रहा था, वो तबाह हो गया। पाकिस्तान तब माशी तौर पे कमज़ोर होने के बावजूद इंसॉल्वेंसी के रिस्क में 6 से 7% के रेंज में था। आज वो मुल्क 92% यानी 92% खतरे की गर्दाब में है। ये सारे मामलात अचानक नहीं हुए, पिछले 4-6 महीने में कुछ इस तरह हुआ। सिंध हाउस इस्लामाबाद में 20-20 और 22-22 करोड़ में अरकान असम्बली घोड़ों की तरह नहीं बल्कि गधों की तरह खरीदे गए।
کھلے عام خریدے گئے، نہ ملک کا قانون عمل میں ایکشن میں آیا، نہ کہیں کوئی سوموٹو ایکشن ہوا، نہ کہیں سے کوئی اس طرح کی کوشش ہوئی خفیہ طریقے سے کہ یہ سلسلہ رک جائے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بعض طاقتور عناصر کی پشت پناہی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسرا بڑا سانحہ یہ تھا کہ غریب ملکوں میں جس طرح کی لوٹ کھسوٹ عالمی طاقتوں کی ہے، امریکہ کے سفارت کار ایک ایک کر کے ون آن ون ارکان پارلیمنٹ سے ملاقاتیں کرتے رہے، یہ ایک انہونی بات تھی۔ اور تیسرا جو سانحہ ہوا، رات کے اندھیرے میں ایک متنازع فیصلے کے ذریعے حکومت تبدیل کر دی گئی۔ نہ صرف حکومت تبدیل کر دی گئی، ایک ایسے جتھے کو حکومت پکڑا دی گئی، تشتری میں رکھ کے پیش کی گئی، جن پر کرپشن کے کیسز آلموسٹ ثابت شدہ تھے، اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ثابت تھے، جن کے خلاف مقدمات تھے عدالتوں میں، نیب میں، اور وہ تکمیلی مراحل میں تھے۔ ایسے ایک جتھے کو لا کے ملک کا اقتدار پکڑا دیا گیا۔ یہ بھی کوئی اسے آپ اتفاقی معاملہ نہیں کہہ سکتے، خاص طور پہ رات کے 1 بجے اس عدالت کا متحرک ہونا جو اعظم سواتی جیسے قانون بنانے والے ایوان بالا کے ممبر کے ساتھ ہونے والی نازیبا زیادتیوں پہ کوئی ایکشن نہیں لیتا مبینہ طور پہ۔ وہ ایک عالمی سطح کے مشہور پروفیسر شہباز گل کو ننگا کر کے پیٹے جانے پہ کوئی ایکشن نہیں لیتا۔ وہ عمران ریاض خان جیسے ایک صحافی کے قتل کے پر ہونے والے تشدد پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ ارشد شریف جیسے صحافی پر درجنوں کیسز بنتے ہیں، کون بنا رہا ہے، کیوں بنا رہا ہے، غداری کے کیسز بن رہے ہیں، آخر اس آدمی کا جرم کیا ہے، اس کی کہیں کوئی سنوائی نہیں ہوتی، اسے ملک چھوڑنا پڑتا ہے۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے دبئی سے اسے نکلنے پر مجبور کر دیا، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے کینیا میں اسے قتل کر دیا، اس کی FIR درج نہیں ہو رہی۔ اور تو اور دنیا کی ایک معروف شخصیت، ون آف ٹاپ موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ان دا ورلڈ، پاکستان کا سابق وزیر اعظم، اس پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور اس کی FIR درج نہیں ہوتی۔ FIR فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، یہ جس پہ شک ہو اس کے نام پہ درج کروائی جاتی ہے۔ سزا جزا کا معاملہ تو انویسٹیگیشنز کے بعد ہوتا ہے، اگر کوئی چور نہ ہو تو اسے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ FIR کس پہ درج ہو۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی کنٹروورسی میں لے جانا کہ افراد کی غلطیوں کو اداروں کا امبریلا پرووائڈ کر کے اداروں کی بدنامی کا باعث بنانا انتہائی خطرناک ہے۔ افواج پاکستان اس ملک کی دفاعی حصار ہیں، افواج پاکستان ہمارا مان ہے، افواج پاکستان ہمارے سر کا تاج ہے، وہ تاج جس پہ ہم فخر کرتے ہیں۔ ان افواج کو کچھ افراد کے انفرادی فعل کے بینٹ نہیں چڑھایا جانا چاہیے۔ افواج پاکستان کے حوالے سے جب بھی کوئی پوسٹ سوشل میڈیا میں آتی تو ہزاروں لاکھوں لوگ پھولوں کی پتیاں اور پھولوں کے گلدستے اور سلامی اور انقلابی اشعار پیش کرتے تھے۔ ذرا آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہماری فوج ایک مضبوط فوج ہے، ایک منظم فوج ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا، ورنہ اس طرح کی سازشیں جن اسلامی ممالک کے خلاف ہوئیں ان میں عراق اور لیبیا کی جو تباہی ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے کی بات ہے، ابھی کل کی بات ہے۔ صحافیوں پر تشدد، ارشد شریف کا قتل، اعظم سواتی اور شہباز گل جیسے معزز شہریوں پر بہمانہ تشدد، اور اس قوم کی ایک بوڑھی ماں کی
ایک عفت مآب ماں کی اپنے شوہر کے ساتھ سوئی ہوئی خلوت کی کہ لمحات وہ جس طرح تشت ازبام کر کے اس کی تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، وہ تذلیل ایک ماں کی نہیں، اس پوری قوم کی تذلیل ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مقدمات کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی ہیں، لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ مراعات کے اعتبار سے دنیا کی 10 بہترین مراعات یافتہ جوڈیشل سسٹمز میں شامل ہونے والی پاکستان کی عدلیہ اپنی کارکردگی کے اعتبار سے دنیا میں 130ویں نمبر پر کیوں ہے؟ اگر ہم اس طرح میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کا مقدمہ درج نہیں ہوتا، اعظم سواتی کا مقدمہ درج نہیں ہوتا، ارشد شریف کا مقدمہ درج نہیں ہوتا، شہباز گل پٹتا ہے اور اس پہ کوئی سو موٹو نہیں ہوتا، تو پھر یہ سوالات انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ کیا ہم کسی جنگل میں رہ رہے ہیں جہاں کوئی قانون نہیں ہے، جہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے؟ اس سوچ کو، لوگوں کی اس سینٹیمنٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ اس ملک کے قوم کو، اس ملک کی افواج کا پشتبان ہونا ہے، رہنا چاہیے، اسی میں ہم سب کی بقا ہے۔ خدا نخواستہ دشمن اس موقع کا انتظار کرے گا کہ جب ہماری قوم اور ہماری افواج میں کوئی کسی قسم کی خلیج حائل ہو۔ بدقسمتی سے باجوہ صاحب کے دور میں یہ کام پورے طریقے سے ہوا۔ مجھے نہیں معلوم اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، میں ایسے کلی طور پہ کسی فرد یا ادارے کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، لیکن بہرحال یہ ایک صورتحال پیدا ہوئی جس کو ایڈریس کرنا اس وقت ہمارے قومی مفادات میں ہے۔ معیشت تباہ ہو گئی۔ ہم موجودہ حکومت کے آنے سے پہلے اپنے انسالوینسی کے رسک کے حوالے سے 6 سے 8% کے رسک پہ تھے، آج ہم 92% کے خطرے کی گھنٹی پہ کھڑے ہیں۔ خدا نخواستہ چند قدم کے فاصلے پر ہیں اس ملک کو دیوالیہ ڈکلیئر کروانے میں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے ہاں وہ طالع آزما طاقتیں جو سیاست میں ہوں، جو وڈیرے ہوں، وہ جاگیردار ہوں، وہ سرمایہ دار ہوں، وہ طاقتور اداروں کے لوگ ہوں، جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم یہ محسوس نہیں کریں گے کہ یہ ملک ہماری منزل ہے، اس ملک کو بہتری کی طرف لے جانا ہے، اس ملک کو تباہی سے بچانا ہے، تب تک یہ صورتحال تبدیل نہیں ہوگی۔ اور اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے ملک میں سیاسی استحکام از حد ضروری ہے، اور استحکام تبھی آئے گا جب اس کے اسٹیک ہولڈرز کی رائے کو اہمیت ملے گی، عوام کی رائے کو اہمیت ملے گی، عوام کی سوچ کو فوقیت ملے گی، عوام کو یہ احساس دلایا جائے گا کہ وہ اس ملک کے باعزت شہری ہیں، تبھی یہ صورتحال پیدا ہوگی۔ اور اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، ہم سیاسی استحکام لانے میں کامیاب ہو گئے، تو پھر ہم معاشی استحکام کی طرف بھی بڑھیں گے، ہم سوشل جسٹس کی طرف بھی بڑھیں گے۔ ہمیں ہمارے ہر ادارے کو اور ہر فرد کو اس قوم کے ایک ذمہ دار فرد اور ایک ذمہ دار ادارے کے طور پہ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اگر ہم نے ایک زندہ قوم کے طور پہ قوموں کی صف میں کھڑا ہونا ہے تو۔ ناظرین، باجوہ صاحب کے دور میں جو سب سے بڑا خطرناک کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ایک تاثر شعوری یا لاشعوری طور پر یہ ابھرتا جا رہا ہے یا ابھارا جا رہا ہے کہ اس قوم کی ڈائریکشن اور اس ملک کی خدا نخواستہ افواج کی ڈائریکشن مختلف سمتوں میں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ چند افراد کی ذاتی سوچ، ان کی ذاتی ترجیحات، ان کے ذاتی مفادات کو ملک و قوم کی ترجیح نہیں کہا جا سکتا۔ نیب کے قوانین میں ہونے والی وہ تبدیلیاں، 6 تبدیلیاں جن کو ہم نے اپنے ایک الگ سے ویلاگ میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اس میں ایک بات یہ بھی تھی، ایک ترمیم یہ بھی کر دی گئی تھی کہ اگر کسی فرد پر کرپشن کے الزامات ہیں اور اس کے بیٹوں کے نام پہ، اس کے بیٹیوں کے نام پہ، اس کی بیگم کے نام پہ اثاثے ہیں، تو ان کے بارے میں سے سوال نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مبینہ طور پر ابھی کسی ادارے نے جب باجوہ صاحب سے یہ سوال کیا کہ جناب آپ پہ یہ چارجز لگ رہے ہیں
کہ آپ کی اہلیہ کے نام پہ، آپ کی صاحبزادی کے نام پہ یہ اثاثے ہیں، تو انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ ان کے نام پہ جو اثاثے ہیں ان کا میں جواب دہ نہیں ہوں۔ یہ نیب کے قوانین میں ہونے والی ان ترامیم کا پہلا پھل ہے جو یقیناً باجوہ صاحب کو ملا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ افواج پاکستان اور اس قوم کے درمیان بڑھتے فاصلوں کو پاٹا جائے، انہیں ایک دوسرے کو قریب لایا جائے، انہیں آپس میں شیر و شکر کیا جائے۔ ایک بڑا چیلنج ہے بھی اور نہیں بھی ہے ان معنوں میں کہ ایک ایسی صورتحال ڈیولپ کر دی گئی ہے، ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے جس میں اس طرح کے خطرات پیدا ہوئے ہیں، اور نہیں اس لیے ہے اس ملک کی کہ عوام، یہ قوم اپنی افواج سے انتہائی محبت کرتے ہیں، ان کی پشت پناہی کے لیے، ان کی پشتبانی کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اگر کوئی اس کے لیے سنجیدہ کوشش کرے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی زیادہ مشکلات حائل نہیں ہوں گی۔ یہ جو فاصلے پیدا ہوئے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ڈی جی آئی ایس آئی کو آ کر ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ پریس کانفرنس کرنی پڑی۔ اگرچہ وہ پریس کانفرنس غیر روایتی بھی تھی، اور اس میں جو گفتگو ہوئی اس سے ایک ریفلیکشن یہ بھی آیا کہ اس میں سیاست کا عنصر بھی شامل تھا جو بدقسمتی سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پہلے جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر کی کوئی ٹویٹ آتی تھی تو پاکستانی قوم جس طرح پھول اور جس طرح گلدستے اور جس طرح سلوٹ اس میں ٹویٹ کرتی تھی، ذرا آج دیکھا جائے کہ اس طرح کی ٹویٹ پہ کس طرح کے کمنٹس آتے ہیں۔ یہ جو ایک سینٹیمنٹ ڈیولپ ہوا ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کی ازحد ضرورت ہے۔ اور ہاں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افراد کی غلطیوں کو اداروں کا شیلٹر پرووائڈ نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہر آدمی کو اکاؤنٹیبل کیا جانا چاہیے، اکاؤنٹیبل بنایا جانا چاہیے۔ یہی اسلامی ریاست کے اصول ہیں، یہی اس پاکستان کے نظریے کی اساس۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے کہ یہاں غریب ہو امیر ہو سب قانون کی نظر میں برابر ہوں، سب کے لیے ایک سا پریویلیج ہوں، ایک سی رعایت ہوں، ایک سا استحقاق حاصل ہو، اور سب کے لیے ایکول اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ اور جیسے کہ ہم نے عرض کیا، شاید اس قوم کے کچھ نیک بندوں کی دعائیں یا اس قوم کی وہ تڑپ 75 سال سے جس طرح ہم لٹتے پٹتے رہے ہیں جاگیرداروں کے ہاتھوں، کرپٹ وڈیروں کے ہاتھوں، سمگلرز کے ہاتھوں، ڈاکوؤں کے ہاتھوں، اور معذرت کے ساتھ معزز اداروں کی چھتری تلے چند افراد کے ذاتی غیر قانونی اقدامات کے ہاتھوں یا قانون سے صرف نظر ہونے کے ہاتھوں یہ قوم بڑی زخمی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے اس کی دعائیں سنی ہیں کہ حافظ سید عاصم منیر صاحب ہمارے نئے کمانڈر ان چیف ہیں۔ ہمیں اس کا ادراک ہے کہ جن مسائل کا ہم نے تذکرہ کیا وہ بالواسطہ تو ضرور ان سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے ہیں، لیکن براہ راست ان کے پرویو میں نہیں ہیں، لیکن ان سے بجا طور پہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس معاملے میں حکومتوں کو رہنمائی فراہم کریں گے، مشاورت فراہم کریں گے، اور اس فضا سے اس ملک کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ ہمارے بارڈر پہ بھارت جیسا ازلی دشمن بھی بیٹھا ہوا ہے، اور دوسری طرف افغانستان میں سابقہ حکومت کے دور میں جو ہماری ایک ذہنی ہم آہنگی تھی ویسی ہم آہنگی آج نہیں ہے۔ آج ہمارے اس بارڈر پہ ہماری بچھائی ہوئی ہی خاردار باڑ کو کھیڑا جا رہا ہے، اس پہ ہم کوئی رد عمل بھی نہیں دے پائے ہیں، یا ہم نے نہیں دیا ہے۔ پتہ نہیں ہم کسی کو ناراض نہیں کرانا چاہتے یا کیا کوئی مصلحتیں اڑے آئی ہیں۔ یقین ہے اور امید ہے کہ سید عاصم منیر صاحب کے دور میں یہ مصلحتیں ہمارے راستے میں حائل نہیں ہوں گی۔ پاکستان کی بقا کو اولویت حاصل رہے گی، ملکی مفادات اور ملت کے مفادات کو مقدم رکھا جائے گا۔ اس لیے ہماری ان سے گزارش ہے کہ وہ ان چند معاملات پہ ترجیحاً اس قوم کی رہنمائی فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ سیاسی تنازعات کا فوری کوئی حل نکالا جائے
کسی کی ذاتی انا اور اناد کا معاملہ نہ بنایا جائے، اور اگر اس ملک کو سیاسی ریسٹ دینا ہے، عوامی سینٹیمنٹ کو یہ میسج دینا ہے کہ ایک جمہوری ملک ہے پاکستان اور یہاں ان کی رائے کی اہمیت ہے، تو فوری انتخابات اس ملک کا واحد حل ہے سیاسی اسٹیبلٹی کے لیے۔ اس میں جس پارٹی کو بھی عوام اعتماد کا مینڈیٹ دے دیں اسے فوری طور پہ اقتدار منتقل کیا جانا چاہیے، اور پھر اس حکومت کو جب یہ سپورٹ ملے گی عوامی تو وہ یقینی طور پہ کوئی بہتر معاشی پالیسی اس ملک کو دے سکے گی، تاکہ ہم اس ڈیفالٹ کی پوزیشن سے، خطرے سے نکل سکیں، اور سیاست میں فوج کے کردار کا اب خاتمہ ہونا چاہیے۔ فوج کو قومی فوج رہنا چاہیے، کسی پارٹی کی پشت پناہ نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ ایسا سمجھنا انتہائی خطرناک ہے، ملک کے لیے بھی خطرناک ہے اور قوم کے لیے بھی خطرناک ہے۔ نیب کو نہ صرف بحال کیا جانا چاہیے، اس کو مزید مؤثر بنانا چاہیے کہ اس میں کسی کو بھی اس ملک میں کرپشن کرنے کی اجازت بھی نہ ہو اور جرات بھی نہ ہو۔ بزنس کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے متحرک اور ان کا جنگی بنیادوں پہ اقدامات ہونے چاہیے، تاکہ وہ جاگیردار اور وہ سرمایہ دار اور وہ وڈیرے اور وہ ارب پتی اور خرب پتی جو ٹیکس دینے سے تو ہچکچاتے ہیں، مراعات لیتے ہیں، انہیں ٹیکس کے امبریلا تلے لایا جا سکے۔ فوج اور پاک عوام کی ہم آہنگی کو بڑھانے کے لیے، ان کے روابط کو بڑھانے کے لیے، ان کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے جنگی بنیادوں پہ اقدامات وقت کا اہم تقاضا ہیں، اور آئین کی بالادستی ہر فرد اور ہر ادارے کے لیے لفظی اور معنوی اعتبار سے لازمی ہونی چاہیے۔ جب تک یہ نہ ہوگا تب تک انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، اور جب انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو سید عاصم منیر صاحب کے جد امجد، میرے آقا و مولا حضرت علی کا وہ قول کہ عدل کے بغیر معاشرے زندہ نہیں رہتے، یقیناً مجھ سے زیادہ اس کا ادراک، مجھے سے 22 کروڑ باشندوں سے زیادہ ادراک سید عاصم منیر صاحب کو ہوگا۔ ہم ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں، ہم اس ملک کی خوشحالی کے لیے دعا گو ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں بہتری کی منزل کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ناظرین، میں آپ سے آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔